वेलकम बैक। दहशत गर्दों को उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कालादम, टीटीपी, अफगान तालिबान गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन दहशत गर्दों को हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। कौमी पैगाम अमन कमेटी से खिताब में वजीर आजम ने कहा मुल्क में कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जरूरत है। जो सबसे बड़ा चैलेंज वो दहशत गर्दी है, खवारिज हैं, टीटीपी और टीटीए का जो गठजोड़ है। जुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंचे। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। इस मरतबा भी दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। 2025 में एक मार्का हुआ, अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा और अब हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इत्तेहाद की जितनी आज जरूरत है पहले कभी इसकी जरूरत नहीं थी। महमूद खान अचकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर अयाज सादिक ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन पीटीआई रहनुमाओं के हवाले किया। एआईवाई न्यूज ने 30 दिसंबर को खबर दी थी हुकूमत अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई के नाम पर मुत्तफिक है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है अब हालात बेहतर होंगे। हुकूमत संजीदा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी और मुशावरत भी हो रही है। फाइनली महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। बड़े अरसा के बाद हमारा हक हमें मिल गया। इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन पीटीआई रहनुमाओं के हवाले कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा आखिरकार हमें हमारा हक मिल गया, उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। फाइनली महमूद खान अचकजई साहब का नोटिफिकेशन हो गया। बड़े अरसा के बाद हमारा हक हमें मिल गया। इससे अल्लाह करे कि नई शुरुआत हो, हालात बेहतर हो। मैं अपने तरफ से महमूद खान अचकजई साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, पार्टी को भी। एआईवाई न्यूज ने 30 दिसंबर को ही बता दिया था कि हुकूमत महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने पर मुत्तफिक है। हुकूमत संजीदा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन भी और मुशावरत भी हो रही है। जराए का कहना है सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मुकाम सदर की जिम्मेदारी खत्म होने पर पीर को नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं महमूद अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। पीटीआई वाले बानी से मुलाकात का गलत इस्तेमाल करते हैं। महमूद अचकजई वजीर आजम से मुलाकात में ये मामला रखें। ये पार्लिमानी मामला है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अपोजिशन ने जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटीज जो हैं उनसे उन्होंने रिजाइन वगैरह किए हुए हैं तो उनको अब वापस आना चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं तो उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करेंगे। उस मुलाकात को वो जिस तरह से मिस यूज करते हैं उसके ऊपर जो है वो एतराजात है। मैंने तो उन्हें यही कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले और इस इशू को भी डिस्कस किया जा सकता है। वो बहरहाल इस पे राजी नहीं हुए। खुद उनसे बात करके उनको मुबारकबाद जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है महमूद अचकजई का नोटिफिकेशन शायद नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। उन्होंने नवाज शरीफ से राबता किया होगा। हो सकता है नवाज शरीफ के दिल में भी कोई बात हो, उनका भी बातें करने को दिल करता हो, वो भी चाहते हो हुकूमत इख्तियारात के साथ मिले। ये इसी तरफ एक कदम लगता है। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के लिए राबते कर लें। आपने देर कर दी तो ऐसा ना हो कि हम राबता कर लें। जो नोटिफिकेशन है ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरहून मिन्नत नहीं है। अचकजई साहब ने शायद वहाँ उधर भी राब्ता किया। हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो। दिल तो करती बातें करने पे, उनका भी दिल करता है कि हुकूमत वाकई इख्तियार के साथ हो। ये उसी तरफ जो ना एक कदम लगता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी तो अपोजिशन लीडर नहीं है। ये भी राब्ते करें अगर उन्होंने देर कर दी है ना वो हम राब्ते करना शुरू कर दे। बानी पीटीआई की किससे मुलाकात करानी है किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है, हुकूमत के पास नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें मुयसर हैं। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। जेल सुपरिटेंडेंट का ये इख्तियार होता है कि रेगुलेट करें मुलाकातों को। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है। अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की, ने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है। उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है।
میاں بیوی کا بطور جیل میٹس کے طور پہ جو ان کی ملاقات ہے ویکلی وہ بھی ہو رہی ہے. جو پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے تھی وہ انہوں نے کہا کہ کنوکٹڈ پرزنرز کو جیل مینول منع کرتا ہے کہ آپ پولیٹیکل معاملات نہیں ڈسکس کر سکتے. دس از اے میٹر بٹوین دی کانوکٹ, دی ہائی کورٹ کنسرنڈ یہاں پہ ان کی اپیل ہے, اینڈ دی پرزن جو کہ ان کی اتھارٹیز ہے. وہ زیادہ اپروپریٹ فورم ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گی. سلمان اکرم راجہ کی راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو. کہا جدوجہد کرتے رہیں گے, عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے. بات یقینی ہے کیونکہ مقدمات ہیں خان صاحب کے خلاف. مقدمات کے لیے ان کو اپنے وکلاء سے ملنا ہی ہوگا. جلد یا بدیر ملاقات ہوگی. مفاہمت یا گفتگو معنی خیز تبھی ہوگی جب عوام اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے. عوام کا جو فیصلہ ہے ہمیں بار بار اس نظام کے سامنے لانا ہوگا. جدوجہد کرتے رہیں گے. ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو حقوق مل رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بات کر رہی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم اس جھوٹ کو بالکل دبنے نہیں دیں گے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات نہ ہونے سے سیاسی ماحول بدستور کشیدہ ہے. فریقین کے درمیان مذاکرات پر ارکان پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں, بتا رہی ہیں زینب علی. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے, اصل تاخیر کی وجہ کیا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ انہی سوالوں کے جواب آج پارلیمنٹ میں موجود پارلیمنٹیرین سے جانتے ہیں. اب یہ مینڈیٹ جو ہے اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے, پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی خان صاحب سے ملاقات تو کراؤ. دیکھو اب 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات کی ڈیٹ ہے. مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ 2 سائیڈڈ ہوتے ہیں, بائی لیٹرل ہوتے ہیں نا, تو یونیلیٹرل مذاکرات تو کوئی نہیں ہو سکتا. مذاکرات نہیں کیے جاتے شرطوں پہ, شرطوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹھ کے ڈائیلاگز کریں, عمران خان کو رہا کرنا ہے کو عدالتوں نے. عدالتوں کی جنگ اسمبلی کے اندر نہیں لڑی جاتی, نہ سڑکوں پہ. جو اپوزیشن ہے وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. وہ جب کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ شور بھی مچاتے ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کا رونا بھی روتے ہیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں, جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ شرائط کی بنیاد پر مذاکرات نہیں ہوتے. متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں. کیمرامین آصف عبداللہ کے ساتھ زینب علی, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا FC نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. FC بلوچستان نارتھ کے چاکو چبند دستے نے سلامی دی. محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہدا پر حاضری دی, پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. شہدا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے FC کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں فورس نے شجاعت کی تاریخ رقم کی. FC کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا FC نارتھ کے سپوت بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں. بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا روپوش ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے روپوشی کی وجہ سے ملزموں کی گرفتاری نہ ہو سکی. متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزموں کی دوبارہ وارنٹ جاری کرتے ہوئے گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. NCCI حکام نے بتایا ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں, گرفتاری کے لیے وقت دے دیں. عدالت نے کہا DIG آپریشنز وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائیں. SP لیول کا آفیسر وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کریں. بوگی میں لال بیگ ہیں, ڈرو نہیں کچھ نہیں کہتے. فیصل آباد میں مسافر اور TT کے مکالمے نے ٹرینوں کی حالت بتا دی. شدید دھند کے باعث ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں. گندی بوگیوں نے سفر مزید اذیت ناک بنا دیا. قمر الزمان کی رپورٹ دیکھیے. ریلوے حکام کی طرف سے ٹرینوں میں صفائی اور حفظان صحت کا معیار بہتر بنانے کے تمام تر دعوے اس وقت دھرے رہ گئے جب کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس کی بزنس کلاس بوگیوں میں کھٹمل پائے گئے. بوگیوں میں یہ موذی حشرات آزادانہ گھومتے رہے اور مسافر ذہنی اذیت کا شکار رہے. کراکرم ایکسپریس دیکھی ہم نے, اتنی تھرڈ کلاس ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے, گند ہی گند ہے. لال بیگ وغیرہ گھوم رہے تھے تو وہ ٹکٹ والے آئے, میں نے ان سے کہا یہ کیا ہے, کہتے ہیں ان سے ڈرنا نہیں ہے. ٹرینوں کی روانگی میں مقررہ اوقات سے کئی گھنٹے تاخیر کے باعث بہت سے مسافر اپنی ملازمت پر یا کاروبار کے سلسلے میں بر وقت نہیں پہنچ پا رہے. کراچی جانے کے لیے 16-17 گھنٹے پہلے سفر کے 5-6 گھنٹے پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں.
یہ گورنمنٹ کو چاہیے اس کے لیے کوئی بہتر ایکشن لے. گزشتہ روز بھی کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس فیصل آباد سے مقررہ وقت صبح 9 بجے کی بجائے 9 گھنٹے تاخیر سے شام 6 بجے روانہ ہوئی. اسی طرح رحمان بابا ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس اور کراکرم ایکسپریس بھی 2 سے 5 گھنٹے دیر سے روانہ ہوئی. ٹرینوں میں صحت و صفائی کی ناقص صورتحال ریلوے حکام کی کارکردگی پر کھلا سوال ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے صحت و صفائی کے مناسب انتظامات کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین سکندر طارق کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز پختي نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جو ڈفرینٹ روٹس ہیں آپ کو پتا ہے، ان سے وہ شہر کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، اور فوکس جو تھا وہ بینکس تھا کہ بینکس کو لوٹنے کا پلان تھا. اور آپ امیجن کریں کہ کہاں پر گیا وہ نظریہ جس نظریے پہ عام بلوچ کو اس دہشت میں یا اس خون کی ہولی میں جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. وہی عام بلوچوں کے پیسے اس بینک میں ہیں اور بینک کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا. اور اس سارے ایونٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ رسپونڈ تھا کہ فرنٹیئر کور بلوچستان کا جو رسپونڈ تھا وہ سب سے بیسٹ تھا. اور اس میں لیڈنگ فرام دا فرنٹ یہ پاکستان کی فوج جو ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس آج کی کیجولٹیز سے یا انجریز سے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہ جو ایک ٹینڈنسی ہے کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جو ونگ کمانڈر تھا ہی امیجیٹلی رش ٹو ایٹ دا اسپاٹ جہاں اس کو اطلاع ملی اور ایکسچینج آف فائر ہوا. اور اس ایکسچینج آف فائر میں کرنل ودان اس کا نام ہے، وہ انجرڈ ہوا. اور انجر ہونے کے باوجود اس نے اپنا آپریشن پلیس نہیں چھوڑا اور اپنے ٹروپس کو نہیں چھوڑا، وہاں پر وہ رہا اور آخری دم تک وہ وہاں پر لڑتا رہا جب تک فائر سٹاپ نہیں ہوا. میں ابھی ان کو دیکھ کے آیا ہوں CMH میں. ہی واز ان ویری ہائی اسپرٹس. الحمدللہ از آل رائٹ اور بالکل بھی کرٹیکل نہیں ہے. پھر ان کے نیچے جو میجر عاصم تھے جو دوسری QRF کو لیڈ کر رہے تھے، اور وہ دوسری جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی. اس انگیجمنٹ میں میجر عاصم بھی زخمی ہوئے، لیکن زخمی ہونے کے باوجود وہ شیر کا بچہ جو ہے وہ لڑتا رہا وہاں پر اور ان ٹیررسٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کے ایک نائب صوبیدار تھے انور نبی صاحب، وہ ایک تیسری جگہ پہ ٹیررسٹ کے ساتھ انگیج ہوئے. تو یہ 3 ٹولوں میں تھے، تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی. اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو اسپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا. اور پھر جب وہ بھاگے خاران شہر سے تو تھینک یو ٹو دا لوکل کمیونٹی. لوکل لوگوں نے انٹیلیجنس دی ہماری فورسز کو کہ یہ اس ایریے سے چھپ رہے ہیں، اس ایریے سے نکل رہے ہیں. اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے، جو ٹیررسٹ تھے وہ جہنم وصل ہوئے. تو ان ٹوٹل 12 دہشت گرد جو ہیں وہ کنفرم جن کو جہنم وصل کیا گیا. اور کچھ ڈیڈ باڈیز ایسی ہیں کہ جو ہمیں لوکل انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے، لوکل لوگوں نے یہ بتایا کہ بھاگتے ہوئے وہ کچھ زخمی بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے اور 1-2 ڈیڈ باڈیز بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے. ظاہر ہے وہ پھر ہم اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں سمجھتے، لیکن ٹینٹیولی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ 14 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں جو پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اور بلوچ نوجوان کو، بالخصوص اس نوجوان بچے اور بچی کو جو یونیورسٹی میں ہیں، جو کالج میں ہیں، اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس پروپیگنڈا ٹول کے ذریعے کیا جا رہا ہے. اور آج اس پروپیگنڈا کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ سامنے آ گیا ہے کہ آج بینک لوٹنے کے لیے، عام بلوچوں کو لوٹنے کے لیے، ان کے پیسوں کو لوٹنے کے لیے، بلوچوں کو ہی لوٹنے کے لیے وہ بینکس کی طرف آئے اور ان کا سارا فوکس جو تھا وہ بینک پہ تھا اور کہ کسی طریقے سے پیسے کمائے. تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے. اور جس طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے اگست آنورڈ، یہ ڈاؤن ورڈز ہے، نوز ڈاؤن ہے جو ٹیررزم کا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے آگے انشاءاللہ تعالی یہ اور کمزور ہوں گے. اور اس میں ایک کیجولٹی جو ہے ایک سویلین ہے جو عام شہری ہے، اس کا نام عبدالحکیم ہے. اس کو گردن پہ گولی لگی ہے، وہ بھی میں بھی اس سے مل کے آیا ہوں. اس کو پاکستان کی فوج اپنے آفیسرز کے ساتھ وہاں سے اس کو ریسکیو کیا ہے، اس عام بلوچ کو، اور اس کو لے کر آئے ہیں
CMH میں آج اس کا فری ٹریٹمنٹ چل رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور پاکستان کی فوج کی طرف سے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. اور وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, سوشل میڈیا میں کچھ عرصے بعد سرکولیٹ کر رہے ہوں گے, جہاں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. تو دس از دا کیپیسٹی کہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آئے, 1-2 بینکس کو انہوں نے ATMs وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اور اس کے لیے بھی اب ہم پورا گورنمنٹ ایک سیکورٹی پلان بنا رہی ہے فار دا بینکس, کیونکہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ بینکس کی طرف چلا گیا ہے. تو ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن بینکس کہ یہ جو چوری کرنے آتا ہے اور نظریہ کیا کیا باتیں اور بلوچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور آخر میں جا کے بینک ڈکیتی تک لے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کر رہی ہے. مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے اپنا مقدس خون FC کے جوانوں نے اور پاکستان فوج کے افسروں نے بہایا ہے, اس مقدس خون کا ہمیں احترام ہے. بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں. نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان تمام شہداء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان پر نچھاور کی اور بلوچستان کے فیوچر پہ کی. کوئٹہ کا ہی رہنے والا تھا اور یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کی حکومت بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس میکنزم میں آپ سے پچھلی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا کہ ہم ایک رسپانس میکنزم بنا رہے ہیں, وہ رسپانس میکنزم آپ کو آج الحمدللہ نظر آیا ہے اور بھرپور انداز میں نظر آیا اور یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا. جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے, جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین IBOs کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے, لڑتے ہوئے اور لوکل لوگوں کی مدد سے, لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے, IBOs کی مدد سے. اور جتنی IBOs ہو رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ دیر آر اونلی 2 ٹولز. 1 ٹول از ٹیکنیکل, وہ ٹول تو آلموسٹ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے واپس لے لیے کہ جب ہم نے ان کو ساری جگہوں پر سانگان جیسی جگہوں پر ٹاور لگا کے دے دیے جہاں پر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی اب الحمدللہ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں ہم واٹس ایپ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا باقی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آلموسٹ الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے, لیکن کچھ عرصہ نہیں تھی. تو دوسرا ٹول ہیومن انٹیلیجنس ہے. یہ جتنے لوگ مارے گئے یہ سارے لوکل انٹیلیجنس سے مارے گئے. اور خاران کے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو لان تان کیے اور جس طریقے سے رسپونڈ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا. بلوچستان کے لوگ اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ خوف سے, دہشت سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا جو ان کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 3 ٹولز جس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. پہلا ٹول ہے ان کا وائلنس, وہ اگست کے بعد نیچے جا رہا ہے. دوسرا ٹول جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے. اور تیسرا ٹول سوشل منور. سوشل منور تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا. بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی. آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے, کلیکٹیو رسپانس جاتا ہے. ہم آئین کے تحت ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نے دیا ہے. پاکستان کے ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا, سپریم کورٹ کا یہ حکم موجود ہے کہ کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. تو ان کا سوشل منور کا چیپٹر جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا ہے, وہ تو آلموسٹ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے. سوشل میڈیا, یس اٹ از اے چیلنج, اور اس چیلنج کو آل آف سڈن اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف یہاں پہ نہیں, یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر پورے سیلز بنے ہوئے, جو وہ سیلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. تو 2 ٹولز پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پروگرس ہے, ایک وائلنس کے اگینسٹ اور دوسرا سوشل منور کے اگینسٹ. تیسری جو چیز ہے, ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے, اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے, جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو. 3 ارب روپے لگا کر ہم
تمام اپنے سکولز میں، تمام اپنے کالجز میں، تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں، تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے کہ جو ولڈرنیس میں کھمبے لگے ہوئے ہیں اور کس کس کے فنڈ سے لگے ہوئے ہیں، کہاں سے لگے ہیں، کیوں لگے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ سانگان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی نام کی چیز نہیں ہے، وہاں پر آپ کو ایک ٹاور نظر آئے گا اور ہیلی کاپٹر پہ میں جا رہا ہوتا ہوں جو ہے 4G سروسز چل رہی ہوتی ہے. وائی؟ دیر واز اے برین بیہائنڈ دس. یہ سارے وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے بلوچستان کے ریاست کے خلاف، بلوچستان کی فرجیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو الحمدللہ این ایکسیلنٹ رسپانس فرام FC بلوچستان. IGFC ساؤتھ، کمانڈر 12 کور، پاکستان فوج کے سربراہ سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے کل کے لیے، ہمارے بچوں کے کل کے لیے آج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آج اپنا مقدس خون جو ہے وہ اس سرزمین پہ بہا رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رسپانس میکینزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل، 2 کا ہمیں شک ہے اور کچھ اس پہ زخمی ہوئے. بلڈ سپاٹس ہر جگہ پہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. اور سرچ آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے اب بھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہمارا سرچ آپریشن جو ہے وہ نیئرسٹ ویسینٹیز میں جاری ہے. جب جب یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح مار کھائیں گے. شکریہ. اینی کوشچن؟ جی نہیں، 34 لاکھ روپے تو ریکور نہیں ہوئے. وہ بانٹ رہے تھے تو وہ جہاں پہ وہ تقسیم ہو رہے تھے پیسے کہ کون کتنے لے کے جائے گا، وہاں پر ہی وہ ہٹ ہوئے اور وہیں پر وہ جنم وصل ہوئے. پہلے IT یونیورسٹی میں ایک پروفیسر، اب پنجگور سے بھی ایک پروفیسر صاحب پکڑے گئے. مطلب یہ لوگ پینیٹریٹ ہو گئے ہیں تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اور بچوں کو برگلا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو اساتذہ ہیں ان کی چیک کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ جو بچے جو پکڑے بھی گئے 3 بچے، تو ان کو ریہیبلیٹ کرنے کے لیے کوئی سینٹر وغیرہ بنانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں بات اتنی ہے کہ ریڈیکلائز ہونے کے لیے سوسائٹی میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں. تعلیم یافتہ لوگ بھی ملتے ہیں، آپ کو ان پڑھ لوگ بھی ملتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ ادھر نہیں ہو رہا، کوئی انہونی چیز نہیں ہو رہی. ایمن الزوائری ڈاکٹر تھا، اسامہ بن لادن ایک انجینئر تھا. سو اینڈ سو وی کین. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں امریکہ کی ایران کو دھمکیاں. امریکی مندوب مائک والز نے کہا ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں. ایران نے مذاکرات پر آمادگی کی لیکن وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے. Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. All options are on the table to stop the slaughter. Iran says it's ready for dialogue, but its actions say otherwise. This is a regime that rules through oppression and has destabilized the Middle East for decades. Well, enough is enough. ایران کی صورتحال پر امریکہ کی جانب سے اجلاس بلانا شرمناک ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعیدوانی نے کہا کسی بھی حملے کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. حقائق مسخ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے. Regrettable that the representative of the United States regime who requested this meeting has resorted to lies, distortion of facts. Any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. یورپی ممالک کے فوجی دستے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے. فرانس، جرمنی، ناروے اور سویڈن نے محدود تعداد میں فوجی بھیجے ہیں جسے جائزہ مشن قرار دیا جا رہا ہے. فرانسیسی صدر کا کہنا ہے فوجی دستے کو جلد زمینی، فضائی اور بحری اثاثوں کے ساتھ مزید مضبوط کیا جائے گا. دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے یورپی فوجی دستوں کی تعیناتی امریکی صدر کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی گرین لینڈ کے حصول کے ہدف کو متاثر کرے گی. Impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all.
वेनेजुएला की ऑपोजिशन रहनुमा ने अपना नोबेल अमन अवार्ड सदर ट्रंप को दे दिया। मारिया कोरेना ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान अपना नोबेल इनाम अमरीकी सदर को पेश किया। उन्होंने कहा कि मेडल सदर ट्रंप को वेनेजुएला की आजादी के लिए उनकी खिदमत के एतराफ में दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मारिया का शुक्रिया अदा किया। रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने तस्दीक की कि डोनाल्ड ट्रंप तमगा अपने पास रखने का इरादा रखते हैं। $2030 तक पाकिस्तान के जीडीपी में आईटी सेक्टर का हिस्सा 8 अरब 70 करोड़ डॉलर होगा। वफाकी वजीर बराए आईटी शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की तकरीब से खिताब। कहा, मसनूई जहानत के अमली निफाज पर पेशरफ नागुज़ीर है। बच्चे टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से सीख रहे हैं। हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। AI and IT will be able to contribute over $8.7 billion to Pakistan's GDP by 2030. Every single citizen should know what these emerging technologies are और वो उनकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकती हैं। आज के दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो जितना स्कूल से और क्लासरूम से और अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं उससे ज्यादा वो इन टेक्नोलॉजी और AI प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। हमें हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। हेल्थ सेक्टर का एक प्लान होगा, हमारे एजुकेशन सेक्टर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान होगा। हमारे यूथ है, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कुछ को हमने स्किल करना है, कुछ को हमने रीस्किल करना है। सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारी कुछ ऑब्वियसली की प्रायोरिटीज। एग्री स्टैक हमारा तकरीबन तैयार है। हेल्थ स्टैक पे भी आई एम श्योर पीडीए इज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री और उसके ऊपर भी हम एक हेल्थ स्टैक इंट्रोड्यूस करेंगे। द ईयर ऑफ 2026 विल बी अ ईयर ऑफ एक्शन। सड़क पर बहता सीवरेज, खंडर बनती सड़कें, जाबजा तजाबुजात, कराची का पोश इलाका समझा जाने वाला गुलिस्तान जौहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इशरत खान की रिपोर्ट। कराची लवारिस नहीं है, ये उन्होंने बना दिया है। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक, जहां तरक्की के दावे जमीन बोझ और मसाइल आसमान से बातें कर रहे हैं। गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी, टूटी सड़कें, तजावुजात मकीरों के सब्र का इम्तिहान बन चुकी हैं। पैदल चलने वालों का चलना मुश्किल, फुटपाथ का कुछ अंदाजा नहीं कि कहाँ है, मेन लाइन ये सब फटी हुई है। ये देखिए, ये सब टूटा हुआ है। 6 महीने से कम ये जो है ये पाइपलाइन डालने के लिए खोदा हुआ इन लोगों ने और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। सीवरेज के पानी और गंदगी के बाइस कई हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। ये मिनी डिफेंस की तरह खूबसूरत था, लेकिन आज ये हाल देख लें कि क्या हालत है। अब मैं व्हीलचेयर पर हूँ, अब मैं ये व्हीलचेयर यहाँ चला नहीं सकता। मैं भी स्लिप करके और मेरा भी हाथ जो है ना यहाँ से मतलब कि फ्रैक्चर हो गया। खुले में नॉल से तो इतना डर लगता है कि पहले भी आपने अभी सुना कि एक बच्चा गिर गया था, मर गया था। इलाका मकीनों का मुतालबा है बयानात नहीं बल्कि अमली इकदामात किए जाएं। यहाँ गंदा पानी नहीं बह रहा बल्कि पूरा निजाम बह चुका है। अगर आज ये आवाज ना सुनी गई तो कल को ये खामोशी किसी बड़े सानही का सबब बन सकती है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुकानदार माशी तौर पर खुशहाल नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। घरों के माशी हालात का बेहतर होना जरूरी है। किसी भी मुल्क की तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक वहां इंडस्ट्री न लगे। बहुत बेहतरीन हालात हैं, तो मैं समझता हूं कि ये इंडस्ट्रीज कराची में लगेंगी और 10 मई की जंग जीतने के बाद आज इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे लिए खुल रही हैं। पाकिस्तान जहाजों और असले का एक्सपोर्ट करने जा रहा है। हमारे KPK के चीफ मिनिस्टर्स कराची आए, क्या बात की उन्होंने, कोई इंडस्ट्री लगवाने की बात की। तो ऐसे काम न करें जिससे पाकिस्तान की मईशत में रुकावट पैदा हो। हमारे फील्ड मार्शल ने एक एनवायरनमेंट दे दी है जंग जीत कर, उसका फायदा अवाम को उठाना है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हम एक फातेह कौम है। अब इस मुल्क में एक आम आदमी के पैसे कमाने का टाइम आ गया। ऐसे मौके पर एक बार फिर कहीं भी पूरे मुल्क में 9 मई करना ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है। एक रात इमरान खान साहब कराची में नहीं रुके। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY न्यूज।